तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारे लिए हाँ करूंगी, वो अंगारे चबाती उसको तेवर दिखाती बोली। मगर अशर तो इस सब का आदी था। उसको मायदा की यही बात तो सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो सबको आड़े हाथ ले लिया करती थी। भूल नहीं, ये तो मेरा ख्वाब है, बल्कि ख्वाहिश है, वो भी दिली। अशर वालेहाना कैफियत में मायदा के ऊपर लपका था। तुम्हारा ये ख्वाब कभी ताबीर नहीं पा सकेगा, और ना ही कभी तुम्हारी ये दिली ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि मैं बाबा जान को इनकार कर दूंगी। वो खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराती छत पर मौजूद चारपाई पर बैठ गई। पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था और वो अशर को चांद की मौजूदगी में तारे दिखाना चाहती थी। अब्बा मियाँ को कैसे इनकार करोगी? वो उसके साथ बराजमान हो गया तो वो गुस्से से लाल पीली होती उठ खड़ी हुई। अशर ने उस पर तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर डालकर पूरी हवेली को जगा दूंगी। वो दांत पीस कर बोली। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस अशर का गला दबा दे। चलो अच्छा है, शायद इसी बहाने चचा खुद ही हमारी शादी करवा दे। ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही अब्बा मियाँ को जहमत होगी। वो उसको और जिच कर रहा था और वो इस गुप्त अंधेरे में भी उसकी भूरी आंखों में मौजूद शरारत और सस्ती मोहब्बत देख सकती थी, मगर मायदा की आंखों में सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। वो पूरे तैश के साथ उसे घूर रही थी। इससे पहले वो कुछ कहती, पीछे से बुलंद होने वाली आवाज़ ने उसकी आवाज़ को हलक में ही दबा दिया। मायदा, कौन है? उसके एसाब उसका साथ देना छोड़ गए। अशर ने भी फौरन अंधेरे में फरार हासिल की। इससे पहले दर्दाना बेगम उसे देखती, वो तेज़ी से नीचे की जानिब भागा। मायदा, उन्होंने फिर पुकारा। मायदा पलटी, मगर एसाब तने हुए। पेशानी पसीने से चमक रही थी। कौन था? वो इनके करीब बरामदे में पहुंची तो उन्होंने सवाल किया। रात की रानी थी। क्या? वो हैरत से मुंह बनाकर बोलीं, मगर मायदा का दिल उछलकर बाहर आने को था। रात की रानी थी। अब्बा मियाँ ने बताया था, रात की रानी अक्सर छत पर आती है, अपने साथ जुगनू, तारे और खुशियाँ लाती है। वो महारत से झूठ बोलती छत के जीने उबूर कर चुकी थी। अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना को, ये तो उन्होंने तुम्हें बताया था। मुझे अब भी याद है, एक बार जब तुम उनसे कहानी सुनने की जिद कर रही थी और वो नींद के ज़ेरे असर थे दवाइयों के बाइस, तो उन्होंने तुम्हें इस पहेली में डाल दिया जिसको तुम अब तक नहीं सुलझा पाई। दर्दाना बेगम ने 15 साल पुराने वाक़ये का हवाला दिया था, मगर मायदा ने शुक्र अदा किया कि दर्दाना बेगम को बात भूली। वो उसका लिहाफ दुरुस्त करने लगी। वैसे ये रात की रानी सिर्फ छत पर ही क्यों आती है? क्योंकि वहां अंधेरा और तन्हाई होती है, वो तुरंत से बोली। वो अब तक इस अचानक पड़ने वाले छापे से बाहर नहीं आई थी। न जाने अब्बा भी क्या कह गए जो तू हर रोज छत का पीछा नहीं छोड़ती, वो बेध्यानी में कहते कमरे की दहलीज को उबूर कर गईं। सब बच्चों को सुलाकर उनको आखिर में सुकून की नींद आती थी। दर्दाना बेगम सही ही तो कह रही थी। उस रात की रानी की वजह से ही तो अशर उसके पीछे पड़ा था। ना वो छत पर जाती, ना वो रोज उसके पीछे आता, ना वो जिच होती। रही सही कसर उसके सेमेस्टर ब्रेक ने निकाल दी थी। अशर उसको काफ़ी सालों से पसंद करता था और वो ये बात जानती थी, मगर अब तो बाकायदा अशर ने इजहार भी किया था और उसको धमकाना भी शुरू कर दिया था। उसका कहना था इस बार वो मंगनी या निकाह करके ही उसको वापस इस्लामाबाद जाने देगा। रात की रानी की चहीती, उठ जा, 2 घड़ी सुबह के सवेरे को भी दे दिया कर। आप ही अक्सर फजर के वक्त इस तरह के तंज के तीर चलाती रहती थी इस पर, ताकि वो उठ जाए, और वो थोड़ी देर मुंह फुलाकर फिर सही हो जाती थी। उसने यहाँ से फरार हासिल करने का हल सोच लिया था। आप ही बाबा जान कहाँ हैं? वो तो अब्बा मियाँ और ताया जान के साथ शिकार पर गए हैं। फजर की नमाज के बाद उसने सबसे पहला कदम अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए उठाना चाहा, मगर उसे मायूसी हुई। वो तीनों एक साथ शिकार पर गए हैं। उसको कुछ बुरा होने की बू आ गई थी। अब क्या करूं? बड़ी मुश्किल से सारी रात लगाकर खाली पेट रहकर सोचा था कि अपनी किसी दोस्त की तबीयत खराबी का बहाना बनाकर फजर के बाद निकल जाऊंगी, मगर अशर तो मुझसे भी तेज निकला। जब वो परेशान होकर थक गई तो आपी के पीछे बावर्ची खाने में चली आई। मनाल आपी, अशर भी गया है उनके साथ? नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? मनाल ने मानेहीज नज़रों से उसे देखा। वैसे ही। क्यों मैं नहीं पूछ सकती? पूछ सकती हो। हाँ, सुबह उठा ज़रूर था, नमाज पढ़ने गया सबके साथ और फिर हवेली आ गया। इसी ने बताया बाबा जान और बाकी सब शिकार पर गए हैं। वो काम करते करते बोली। वैसे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? सच सच बताओ। क्या मतलब, क्या चल रहा है?
وہ بیزار ہوتی بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اشر کا نام بھی نہ سننا پڑے۔ کبھی وہ تمہارا پوچھتا ہے اور کبھی تم اس کا۔ منال نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ خدا کا خوف کریں آپی، وہ زچ ہو کر حقارت سے بولی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ منال کی شادی اس کی پھپھو زاد سے ہوئی تھی، جو کہ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ پھپھو کے میاں کا انتقال شادی کے 10 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی، تو ابا میاں کے کہنے پر دونوں بھائی اپنی جوان بہن کو حویلی لے آئے۔ ابا میاں کا کہنا تھا آخر کو بہن کا بھی تو حصہ ہے اس حویلی میں۔ کیا کروں؟ کیا اشر نے تایا جان سے بات کر لی ہوگی؟ مجھے اشر پر جا کر روب ڈالنا چاہیے، کیا پتا سچ بتا دے یا پیچھے ہٹ جائے۔ مادہ کھڑکی سے نیچے ہونے والی ملازمین کی تمام ہلچل سے اکتا گئی تو نئی منزل کی جانب رواں ہوئی۔ یہ حویلی کا اصول تھا، صبح 8 بجے سے پہلے پوری حویلی چمک رہی ہوتی تھی۔ تمام ملازمین تیز رفتار کے ساتھ کام میں مگن ہوتے۔ گھر کی دونوں بہوئیں کچن میں صبح کے ناشتے کا انتظام دیکھتیں اور مرد حضرات شکار یا جرگے سے واپس آ کر سب حویلی والوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا کرتے۔ ارے مائدہ، امتیاز تائی نے اشر کے کمرے کی جانب اسے لپکتا دیکھا تو دوسری منزل سے ہی آواز لگائی، اشر کو جگا دو، ابا میاں آتے ہی ہوں گے۔ انہیں پتا چلا کہ وہ اب تک سو رہا ہے تو میری شامت آ جانی ہے، مجھے ضروری کام ہے ورنہ جگا دیتی۔ وہ بھاری آواز کے ساتھ بولیں۔ مائدہ نے دیکھا نہیں مگر اسے پورا یقین تھا وہ چھت پر کبوتروں کو دانہ ڈالنے ہی جا رہی ہوں گی، کیونکہ صبح کا سب سے ضروری کام ان کا یہی ہوتا تھا۔ اشر، دھڑلے سے دروازہ کھول کے وہ پوری قوت سے چلائی۔ اشر بیچارہ بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کو لگا شاید کوئی آگ لگ گئی ہے، مگر جب اس کو کوئی آگ نظر نہیں آئی تو واپس سے لحاف میں نیم دراز ہو گیا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اس کے سنہرے بالوں کو چھو رہی تھی، جو شاید کسی بھی دل رکھنے والی عورت کو مائل کرنے یا دل پگھلانے کے لیے کافی تھے۔ ایک شخص جس کی آنکھوں اور بالوں کا ہی کوئی مول نہیں، اس سے کائے کا بیر پالنا؟ اٹھ جاؤ، مائدہ نے لحاف چھیننا چاہا۔ میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو۔ کیوں؟ وہ بھاری آواز کے ساتھ نیند میں بولا۔ وہ غنودگی میں تھا۔ کیونکہ وہ انسانوں کو کہا جاتا ہے، گدھوں کو نہیں۔ مائدہ اس کے اوپر سے لحاف کھینچتی باہر کی جانب بڑھی۔ فکر مت کرو، یہ گدھا تمہاری ہی قسمت میں لکھا ہے، پھر خود ہی سدھار لینا۔ اشر اٹھ بیٹھا تھا، سفید بیسٹ پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ۔ مائدہ نے پلٹ کر کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ جہنم میں جاؤ، جلال کے ساتھ کہا اور دہلیز عبور کر گئی۔ مائدہ کی نظر میں شاید اس سے برا لفظ کچھ اور تھا ہی نہیں، ورنہ وہ ضرور اس لفظ کا استعمال کرتی۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ بہت ہی محتاط ہو کر ناشتہ کر رہی تھی، جیسے بہت سہمی اور ڈری ہوئی ہو کہ کب ابا میاں کے منہ سے اس کی موت کا پروانہ جاری ہو۔ بھائی، میں تم سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی، سو خاموشی سے سنتی رہی۔ جی، ابا میاں بولے۔ عالیہ پھپھو نے ان کی جانب چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے اس کی موت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے حامی بھری۔ سب کی شادیاں ہو گئیں، ابھی پچھلے سال خیر سے امبر بھی اپنے گھر کی ہو گئی، اور تو کوئی بچا نہیں، بس مائدہ اور اشر ہی رہ گئے ہیں۔ وہ اپنی نواسی کا حوالہ دیتے ہوئے بول رہے تھے۔ یہ انہوں نے تمہید باندھی تھی۔ جی ابا میاں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اشر اور مائدہ کی شادی کر دی جائے۔ دردانہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اخلاقاً اماں سے سوال کیا۔ اماں نے اعتراض کیوں کرنا تھا؟ انہیں تو اشر ویسے بھی پسند تھا۔ اب بھلا وہ اپنے سسر کو انکار تھوڑی کرتی، سسر بھی وہ جس کی پوری حویلی تو کیا پورے علاقے میں سنی اور مانی جاتی تھی۔ ارے ابا میاں، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اگر بھائی اور بھابھی راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، دردانہ بیگم سرشاری کے ساتھ بولی۔ مائدہ کا خون جم گیا تھا اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ ارے مجھے کیوں ہونا اعتراض؟ مائدہ ہے ہی اتنی پیاری بچی، اور ابا میاں کا فیصلہ ہے تو بہترین ہی ہوگا۔ الفاظوں کے تیر مائدہ کو لگے، جبکہ ناشتے کی میز پر کہے گونجنے لگے۔ مبارک باد کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے، اور پھر اس کی نظر اچانک اشر پر پڑھی، جو اسے ایک جیتے ہوئے بادشاہ کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ مائدہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر مجھے اعتراض ہے، وہ یکدم کہتی میز کو خیر بات کہہ گئی، اور پھر سب کچھ وہیں تھم گیا۔ دردانہ بیگم اور جاوید صاحب دونوں شرمندہ ہوتے رہے۔ مائدہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد مائدہ کو بلایا گیا۔ اس نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر سرسری نگاہ سے دیکھا۔ عالیہ پھپھو، امتیاز تائی، تایا ہاشم اور اس کے ماں باپ کے ساتھ وہاں اشر بھی موجود تھا۔ تم جانتی ہو جو تم نے آج کیا، پورے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ابا میاں خاصر روب میں بولے۔ وہ سہم گئی تھی، شاید وہ اپنے الفاظوں پر پچھتا رہی تھی۔
کیوں انکار کیا تم نے؟ وہ ابا میاں میرا آخری سیمسٹر لیتا ہے، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، وہ سر اٹھا کر فخر سے بولی۔ اس کی آواز میں بالکل بھی دم نہیں تھا، بالکل ایسے جیسے کسی چڑیا کی آواز ہو۔ اشر یا کوئی اور تمہیں پڑھنے سے روک تو نہیں رہا؟ جی، مگر اس طرح شادی کی تقریبات میں پڑھائی کا حرج ہو جاتا ہے، وہ نظریں چراتی بولی۔ اس نے ایک نگاہ اشر پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہاری چھٹیوں میں ابھی بھی 1 مہینہ باقی ہے۔ ایسا کرتے ہیں اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے اگلے کسی ہفتے میں رخصتی۔ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی روح کے پرواز ہونے کی اطلاع ملی، پر اگلے ہی لمحے اسے واپس حواس میں آنا پڑا ابا میاں کی آواز پر۔ میں تو ویسے بھی یہ ہاسٹل کے حق میں نہیں ہوں، شادی کے بعد وہ ایچٹن والے گھر چلے جانا، دونوں سکون سے رہنا۔ وہ بنا اس کی سنے بولے جا رہے تھے، پھر انہوں نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ بتاؤ، اب تو اعتراض نہیں؟ وہ سرشاری کے ساتھ چھڑی کو زمین پر اتار کر مارتے ہوئے بولے، جیسے کہہ رہے ہوں اب انکار نہیں سنوں گا۔ سب اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جذبوں کی نمی پلکوں تک آ پہنچی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ دل نے صدا دی پر کسی نے نہ سنی۔ اس کے خواب آنکھوں میں دم توڑ گئے۔ نہیں ابا میاں، اسے کیا اعتراض ہوگا؟ بس یہی بات تھی، ورنہ میں نے اپنی بچی کو ان شہری لڑکیوں کی ہوا تھوڑی لگنے دی ہے۔ اماں نے اس کی آنکھوں پر مٹی ڈالی۔ بے شک آپ سیما سے پوچھ لیں، وہ وضاحت پیش کر رہی تھیں اور مائدہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو کسی بھی قسم کی بدنامی سے بچایا تھا، مگر مائدہ کو وہ بدنامی قبول تھی بجائے اشر کے۔ تو بس پھر مبارک ہو، اس نے سنا۔ سب پھر سے قہقہے لگانے لگے اور مبارکباد دینے لگے۔ اس نے کمرے میں خود کو قید کر لیا، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ دردانہ بیگم نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور کھانا اس کے لیے کمرے میں لے آئیں۔ اماں، مجھے نہیں کرنی اس اشر سے شادی، وہ آنسو پونچھتے ہوئے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ خفگی سے بولی۔ کیوں نہیں کرنی؟ دردانہ نے پہلا لقمہ اس کی جانب بڑھایا۔ دردانہ کا لہجہ بالکل سادہ تھا۔ مجھے پڑھنا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ ماسٹر بھی ختم ہونے والا ہے، اور کتنا پڑھے گی؟ وہ تنک کر بولی۔ تو کیا اسی لیے پڑھایا تھا کہ پڑھ لکھ کر اشر سے شادی کر کے اس حویلی میں قید ہو جاؤں؟ وہ زج ہوتے ہوئے تیز دھار آواز میں بولی۔ خاموش ہو جا مائدہ، کیوں مجھے اس عمر میں طلاق دلوانا چاہتی ہے؟ صرف مجھے ہی نہیں، ابا میاں نے مدثر کو کہہ کر تمہاری بہن کو بھی طلاق دلوا دینی ہے، پھر پڑھتی رہنا تم آرام سکون سے۔ دردانہ دل پر پتھر رکھ کر آہستگی سے مگر تیز آواز سے بولی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ وہ مکمل طور پر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ہاں، ایسی ہی ماں ہوں میں۔ مائدہ نے کھانے سے انکار کیا تو دردانہ نے بھی زور نہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ حویلی میں نکاح اور شادی کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے شروع تھیں۔ آخر کو حویلی کے سب سے چھوٹے وارث کی شادی تھی اور تھی بھی حویلی کی آخری شادی۔ نکاح میں 2 ہی دن باقی تھے۔ نکاح کا جوڑا بھی دردانہ بیگم اور منال آپی نے پسند کیا تھا، کیونکہ بقول منال آپی کے مائدہ نے نحوست اوڑی ہوئی ہے۔ تم نے اگر اپنی کسی سہیلی کو شہر سے بلانا ہے تو بلا لو، تمہارے بابا سے کہوں گی وہ ڈرائیور بھیج دیں گے۔ دردانہ بیگم نے الماری سے اس کی چادر نکالی۔ آج بروز جمعہ اس کا نکاح تھا اور اس نے تیار ہونے شہر جانا تھا، اور یہ بھی اسی کی ضد تھی کہ وہ گھر میں میک اپ آرٹسٹ سے تیار نہیں ہوگی۔ جب سے اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا تھا تب سے اس نے چھت پر جانا ترک کر دیا تھا۔ مجھے نہیں بلانا، پاگل تھوڑی ہوں انہیں بلا کر اپنا تماشا دکھاؤں۔ بالوں کو چوٹی میں قید کرتی وہ خفگی کے ساتھ بولی۔ اس کا منہ آج بھی خاصا پھولا ہوا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس کا ابھی تک اشر سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں خوب ہنگامہ لگا ہوا تھا۔ دیسی گھی کے لڈو اور پکوان بنا کر سب میں بانٹے گئے۔ پورے خاندان نے ہی حویلی کا رخ کیا تھا۔ نکاح شام میں تھا۔ حویلی کو بتیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایسا کرتی ہوں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، اس اشر سے شادی کرنے سے بہتر ہے سارم سے شادی کر لوں۔ بے شک دکھنے میں ایوے سا ہے، نالائق ہے، مگر اشر جیسا تو نہیں ہے۔ وہ دل میں سوچوں کو پروان چڑھا رہی تھی۔ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، وقت سے پہلے اس کو تیار کر دیا گیا تھا۔ وہ سفید شرارے میں سہمی ہوئی اضطراب میں لپٹی تھی۔ اس کے بھورے سنہرے بال اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا آدھا شوٹ ہوا اور باقی تصاویر سے اس نے منع کر دیا۔ ابھی تک ڈرائیور اس کو لینے نہیں آیا تھا۔
سکینہ بھابی یعنی وہ کاشف بھائی کی بیوی اور اشر کی بھابی تھیں، اس کو چھوڑ کر واپس حویلی چلی گئی تھیں کیونکہ پیچھے اسد نے رو رو کر سب کا جینا محال کر دیا تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا، وہ اٹھی اور باہر کی جانب لپکی۔ اس کی نظر سامنے موجود سیاہ گاڑی پر نہ پڑی، اگر پڑ جاتی تو یقیناً وہ اگلا قدم نہ اٹھاتی۔ اس نے رکشے کو روکنے کی کوشش کی، سیاہ گاڑی میں موجود اشر نے اس کو دیکھ لیا، وہ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ مائدہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پوری قوت سے چلایا، ایسے جیسے اس سے زیادہ سفاک کوئی ہو ہی نہیں۔ وہ حویلی جا رہی ہوں، اس نے بہت مہارت سے جھوٹ بولا، مگر وہ بہت پہلے ہی پکڑی جا چکی تھی۔ اچھا، تو تمہیں یہ اتنی بڑی گاڑی کھڑی نظر نہیں آ رہی؟ اشر نے روڈ کے اس پار موجود گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ اصولاً تو مائدہ کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کیوں ہو؟ نہیں، مجھے نہیں نظر آتا، خاص کر تم اور تمہاری کوئی بھی چیز، وہ حقارت سے تیز آواز میں بولی، مگر اشر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ فکر نہیں کرو، کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر تمہیں صرف میں ہی نظر آیا کروں گا۔ وہ بازوؤں کو سینے کے گرد باندھے پورے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مائدہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لے۔ خدا کرے اس سے پہلے میں اندھی ہو جاؤں، اللہ نہ کرے، کیسی ماں ہو تم، اپنی اولاد کو اندھا دیکھ کر تمہیں اچھا لگے گا؟ وہ جان کر مصنوعی انداز میں فکر کے ساتھ بولا۔ چھچورے انسان، وہ تنک کر خار کھاتی بولے۔ ویسے لگ بہت حسین رہی ہو، لگتا ہے پورے دل سے تیار ہوئی ہو، اسی لیے اتنا حسن آیا ہے تم پر۔ وہ والہانہ کیفیت سے کہتا آگے کو بڑھا۔ اشر کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ جہنم میں جاؤ۔ مائدہ غصے سے لال پیلی ہوتی اپنے بھاری جوڑے کو سنبھالتی سامنے موجود گاڑی کی جانب بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مائدہ نے خاموشی سادھ لی۔ جواب میں اشر بھی کچھ نہیں بولا، مگر اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا گیا۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیونکہ تم مجھے زہر لگتے ہو۔ یہ انکشاف اس نے پہلی بار نہیں کیا تھا، ہر بار وہ یہی کہتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ؟ مائدہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ زہر لگنے کی کوئی خاص وجہ؟ گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہونے ہی والی تھی۔ کیونکہ تم میرے لائق نہیں ہو، سب کچھ تو زہریلا ہے تم میں، تمہارا انداز، تمہارا وجود، تمہارا مسکرانا، تمہارا مجھے دیکھنا اور چھچوری حرکتیں کرنا۔ وہ حقارت سے تیز دھار لہجے میں بولی۔ صحیح کہا تم نے، میں واقعی تمہارے لائق نہیں ہوں، تم ٹھہری حسن کی ملکہ اور میں اس نے جان کر بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہو چکی تھی، تمام لوگ ان دونوں کی راہ تک رہے تھے۔ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر مائدہ کو کسی شہزادی کی مانند تھامتے ہوئے گاڑی سے اتارا اور اس کو کمرے میں لے گئیں۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی، مرد حضرات ایک طرف اور خواتین ایک طرف تھیں۔ مائدہ کو خواتین میں لا کر بٹھا دیا گیا، مگر وہاں پر بھی اشر اور اس کی محبت کی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کا خون جل کے آدھا ہو گیا تھا۔ ارے دیکھو تو امتیاز، کیا خوب حسن چڑھا ہے مائدہ پر اپنے شوہر کے نام کا۔ یہ جملہ جس نے بھی کہا تھا مائدہ کے لیے سب سے تکلیف دہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابا میاں کاشف بھائی اور جاوید صاحب تشریف لے آئے۔ تمام خواتین نے پردہ کر لیا۔ مائدہ بیٹی، تمہارا حق مہر 1 کروڑ روپے مقرر پایا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہمیشہ کی طرح ابا میاں نے مائدہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تمہید باندھی تھی۔ نہیں، وہ بمشکل ہی یہ کہہ پائی۔ اس کی آنکھیں رسنے لگیں۔ تمہیں اشر اقبال ولد ہاشم اقبال اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مائدہ کی 2 منٹ کی خاموشی نے سب کی جان لے لی تھی۔ قبول ہے۔ سب کی خوشیاں پھر سے بحال ہوئیں۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اس کی تمام تر شکایتیں دم توڑ گئیں۔ اب وہ شکایت کرتی بھی تو کس سے اور کیوں؟ نکاح کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر بہت سی رسومات کی گئیں، مگر مائدہ کو ایک بھی رسم یاد نہیں تھی۔ ہاں، اتنا ضرور یاد تھا کہ اشر نے 1-2 دفعہ اس کے کان میں کھسر پھسر کی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، اشر کو حاصل کرنا آتا ہے۔ اب مسکرا ہی دو، میرے لیے نہ صحیح، تصویروں کے لیے ہی۔ کل کو بچے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مائدہ کا بس نہیں چل رہا تھا، گھونسا مار کر اشر کا چہرہ بگاڑ دے۔ کمرے میں آ کر کوئی بھی اس کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ گھر میں ابھی بھی مہمانوں کا رش تھا۔ آج اتنے دنوں بعد اس نے چھت کا رخ کیا۔ وہ خالی آسمان پر خود کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کے لیے خود کو آئینے میں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں تر تھیں اور لب سلے ہوئے تھے۔ رات کی رانی کو تلاش کر رہی ہو؟ ہمیشہ کی طرح وہ کہیں سے آ ٹپکا تھا۔ تم سے مطلب؟ اور اب کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ اب تو تمہاری دلی خواہش پوری ہو گئی ہے نا؟ وہ اس کو بے رخی سے گھورتے ہوئے بولی۔
ہاں دلی خواہش تو بری ہو گئی اور تم آرام سے بات کرو، تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اپنے کالر کو درست کرتا فخر سے سینہ چوڑا کرتا بولا۔ سفید کرتے میں وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ مائدہ نے سیاہ رنگ پہن رکھا تھا، وہ ہر رنگ میں ہی اچھی لگتی تھی اشر کو، مگر سب سے زیادہ حسین وہ اسے سیاہ رنگ میں ہی لگتی تھی۔ خالی شوہر مت کہو، زبردستی کا شوہر کہو۔ وہ اس کو زج کرنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ چلو کہہ سکتے ہیں، اب تو میرا دل تمہیں لال جوڑے میں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے، اور ہاں، ہتھیلی پر میرا نام ضرور لکھوانا۔ ضرور لکھواتی، مگر سب کو تمہارا نام پتہ چل گیا تو پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ مائدہ نے باقاعدہ اپنا رخ اس کی جانب کر لیا۔ اشر کشمکش کا شکار ہو گیا۔ کیوں؟ اب تم خود ہی سوچو، لوگ تمہیں اشر اقبال کے نام سے جانتے ہیں، اب لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے اصل میں تم اور تمہارا نام گدھا ہے۔ وہ اس کو تنگ کرنے کے لیے پوری اداکاری کر رہی تھی۔ وہ سچ میں زچ ہوا تھا، مگر ہار کبھی نہیں مانتا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں گدھا تم گدھی۔ اشر نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پر بوسہ دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ مائدہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کا بس چلتا تو چھت سے نیچے پھینک دیتی اشر کو۔ ایسے؟ اس نے واپس سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائدہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بے غیرت انسان، بدتمیز۔ وہ جوتی اتار کر اس پر برس پڑی۔ اشر اس کے جوتے بھی عنایت سمجھ کے سہتا رہا۔ شرم نام کی چیز ہے تم میں، گدھے کہیں کے، نامراد۔ کوئی جوتا سر پر لگا تو کوئی کمر پر اور کوئی جوتا رائے گاں گیا۔ دم تو تب لیا مائدہ نے جب اس کو برآمدے سے تھال گرنے کی آواز آئی۔ غالباً وہ تھال کبوتروں کو کھانا ڈالنے کے لیے تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو اس کی تائی کی خادمہ شبو تھی۔ حیرت سے اس کا کھلا منہ اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مائدہ کو اتنی مشقت کے باعث خوب سانس چڑھا ہوا تھا۔ شبو، وہ بے اختیار متحیر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر شبو نے اس حویلی کے وارث کو دیکھا جس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ حلیہ کیا، بال ہی بکھرے تھے مائدہ کے بال کھینچنے کے عوض۔ چلو اسی بہانے تم نے مجھے چھوا تو، اس نے اندھیرے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شبو نے بتی جلا دی، اندھیرے سے اجالا ہو گیا۔ الجھن، غم، پریشانی، نہ جانے کتنے رنگ مائدہ کے چہرے کو چھو کر گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بات ہی پریشانی کی تھی۔ امتیاز تائی کی خاص خادمہ نے اس حویلی کے وارث کو اپنی بیوی کے ہاتھوں جوتے کھاتے دیکھا تھا۔ شبو، تم؟ وہ فوراً سے اس کی جانب لپکی تو اشر بھی اس کے شانہ بشانہ ہوا۔ نہیں جی، میں نے آپ کو کچھ کرتے نہیں دیکھا، فکر نہ کریں، میں بیگم جی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شبو نظریں چرا رہی تھی، مگر اس بار تو اشر کو بھی 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ اشر بے اختیار کہہ اٹھا۔ شبو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اشر تو بس میرے ہاتھوں پٹ رہا تھا۔ وہ کشمکش اور اضطراب میں وہ کہہ گئی جو اسے ہرگز نہیں کہنا تھا۔ شبو کا پورا منہ کھل گیا۔ پہلے تو شاید وہ شرم کے مارے تائی کو کچھ نہ بتاتی، اب تو اس نے کسی صورت خاموش نہیں رہنا تھا۔ مائدہ کو اپنی بات پر شدید ندامت ہوئی، مگر اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اور روب جھاڑو بیویوں والا، اشر دھیمی آواز میں کہتا وہاں سے کھسک گیا۔ پیچھے بچی مائدہ، اس بیچاری کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس نے شبو کو اچھی خاصی لالچ دی تھی، تب جا کر اس کا منہ بند ہوا تھا، مگر بھروسہ پھر بھی نہیں تھا اس کی زبان کا۔ نکاح کے 1 ہفتے بعد دوسرے جمعے کو ان دونوں کی مہندی اور ہفتے کو بارات طے پائی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، پوری حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مائدہ نے اپنے کمرے میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ آپی، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی میرے لیے؟ ایک ملاقات کا ہی تو کہہ رہا ہوں بس۔ اشر کافی دیر سے منال کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر منال شام کی مہندی کے فنکشن کے لیے تیاریوں میں مگن تھی۔ بس اتنی سی بات ہے تو انتظار کر لو، آج کی شام کی بات ہے، کل وہ تمہارے پاس ہوگی۔ وہ اس کو ٹرکھاتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی اور وہ منہ لٹکائے وہیں کھڑا رہا۔ وہ فنکشن بھی گزر گیا اور اگلی شام بھی آ گئی۔ مائدہ تیار ہوئی برائڈل روم میں موجود تھی۔ جاوید صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی کے لیے شہر کا سب سے بڑا ویڈنگ ہال بک کروایا تھا۔ وہ سرخ کامدار جوڑے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کو ہمیشہ سے ہی سرخ لپسٹک سے نفرت تھی، مگر آج وہ کوئی بھی تاثر دینے سے قاصر تھی۔ تم خوش تو ہو؟ جاوید صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ جی، جواب خاصی دیر بعد آیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے بتایا تمہیں ابا میاں کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ دیکھو بیٹا، وہ ہمارے بڑے ہیں اور بڑے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ تمہاری امی سے شادی کا فیصلہ بھی ابا میاں کا تھا، مجھے بھی تمہاری طرح اعتراض تھا، اور اب دیکھو ہم کتنے خوش ہیں۔ بلکہ تمہاری ماں سے زیادہ تو مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔
وہ بولتے رہے اور وہ سر جھکائے کسی پتھر کی مانند خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ پھر انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور دونوں کو لینے منال اور امبر آ گئیں۔ اس کے بعد کیا کیا ہوا مائدہ کے ساتھ اس کو کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا، اعصاب ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ اشر کے کمرے میں پہنچی، وہ بھی دلہن بنے ہوئے۔ اس کی سماعتوں سے باہر سے آتی لڑکیوں کی آوازیں ٹکرائیں۔ ایسے تو جانے نہیں دیں گے ہم، پہلے ہماری جیب بھرو۔ ارے تم نے تو لہنگا پہن رکھا ہے، اس میں تو جیب ہی نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو قسم سے منہ بولی رقم دیتا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسا تھا، مگر مائدہ کو صرف اس پر غصہ آیا تھا۔ اس نے سرخ پھولوں سے سجے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور نگاہیں سائیڈ ٹیبل پر موجود اشر کی تصویر پر ٹھہری، جو کہ شاید پچھلے سال کی تھی جب وہ جرمنی گیا تھا۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ تبھی اس کو دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی کون ہے، اس لیے پلٹی نہیں۔ اتنی محبت سے مت دیکھو، نظر لگ جایا کرتی ہے۔ وہ شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ مائدہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ محبت؟ میں تو تمہیں اپنی نفرت کے لائق بھی نہیں سمجھتی، وہ تیز دھار لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اشر کے چہرے پر آج بھی مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، اپنا تکیہ لو اور جاؤ یہاں سے، مائدہ نے اسی نفرت سے کہا تھا۔ اس لیے اشر کو مجبوراً کھل کر مسکرانا پڑا، جس سے مائدہ اور زچ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ جہاں کہو گی چلا جاؤں گا، مگر پہلے پیار کے 2 بول تو بولنے دو، یا جی بھر کر مجھے دیکھ ہی لینے دو، وہ والہانہ کیفیت میں بولا۔ اس نے اس کی زلفوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مائدہ نے نخوت سے جھٹک دیا۔ اب یہاں پر کسے بلاؤ گی؟ نہ شبو آئے گی اور نہ ہی چچی آئے گی، تو بس شرم، وہ بھی بنا دستک کے۔ بےہودہ انسان، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اس سے دور جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اچھا بتاؤ کہاں جاؤں؟ ابا میاں کے کمرے میں چلا جاؤں؟ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے دھمکی دی، جس پر اس نے بھی عقل کو ہاتھ مارا اور خاموش ہو گئی۔ اشر صوفے پر لیٹ گیا تو وہ تب چینج کرنے گئی۔ چینج کر کے آئی تو اشر کی آنکھیں بند تھیں، مگر تب بھی اس کو خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر لیٹ تو گئی، مگر بار بار اٹھ کر اشر کو دیکھ رہی تھی۔ محبت تو کرتی نہیں، اعتبار ہی کر لو۔ اشر نے بار بار اس کو جھانکتے ہوئے دیکھا تو بند آنکھوں کے ساتھ ہی بولا، اعتبار محبت کا دوسرا نام ہے، اور میں اپنے خیال میں بھی دور دور تک تم سے محبت کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ وہ تیز آواز میں بولی، سوچ نہیں سکتی تو پھر خواب میں دیکھ لو، اور فجر کے وقت دیکھنا۔ میں نے سنا ہے فجر کے وقت دیکھے گئے خواب اکثر سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں خود پر نیند حرام کر لوں گی۔ اس کے الفاظ اشر کو سونے نہیں دے رہے تھے، اس لیے اس نے فی الوقت خاموشی سادھی۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی، خیر رات کو سوئی ہی کہاں تھی جو صبح اٹھتی۔ بستر سمیٹا اور ہمیشہ کی طرح کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کڑک دھوپ اس کے بھورے بالوں کو چھو رہی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اشر بھی اٹھ چکا ہے۔ اشر واقعی اٹھ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ پر گئی اور پھر مائدہ پر۔ اس کے بھورے بال دھوپ میں چمک رہے تھے، بال آج بھی چوٹی میں قید تھے۔ مائدہ، اشر کہاں ہے؟ ناشتہ ابھی لگ رہا تھا۔ اس کو اکیلے ناشتے کی میز پر بیٹھے دیکھا تو پھپھو نے سوال کیا، وہ آ رہا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی اور وہ آن ٹپکا اور اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ اماں سے رہا نہ گیا تو اس کا خون جلانے کو کہہ اٹھیں۔ اشر کے گال تو دہکنے لگے۔ جی بالکل، چاند بھی آپ کی بیٹی ہے اور سورج بھی، وہ اس کو گھڑتے ہوئے بولا، مگر مائدہ نے نظر انداز کیا۔ وہ اس طنز کو خوب سمجھ گئی تھی، ہر وقت سورج کی مانند تپی رہتی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا، مائدہ سے بھی رہا نہیں گیا، اور تم آگ کو لگنے والی ہوا ہو جو جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے، وہ بھی من منائی۔ سب کو دیکھ کر لگ رہا تھا نہ جانے دونوں میں کتنی ہی محبت ہے جو اس طرح خسر پھسر کر رہے ہیں۔ آج شام دونوں کا ولیمہ تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ اشر مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اور پھر شہر سے اس کے خاص دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ بے دیانی میں دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ مائدہ واش روم سے نکل رہی تھی اور اشر داخل ہو رہا تھا۔ دیکھ کر چلا کرو، وہ اپنے بازو کو مسلتے ہوئے چلائی۔ سوری، مجھے نظر نہیں آئی، وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں کوئی چونڈی ہوں جو تمہیں نظر نہیں آئی؟ نہیں، تم تو رات کی رانی ہو جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر مجھے نظر آتی ہو، وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں گم ہوتے ہوئے بولا تو وہ اس کو نظر انداز کر کے باہر کو لپکی۔ شام کو ولیمہ ہے، اچھے سے تیار ہونا، یہ غالباً اس نے اسے زچ کرنے کے لیے کہا تھا، اور وہ ہوئی بھی تھی۔
تقریب بھی ہو گئی اور کافی دن بھی گزر گئے۔ اب اس سے پہلے کوئی انہیں ہنی مون کا کہتا، مائدہ نے دماغ لڑایا اور اسلام آباد جانے کا کہہ دیا۔ ابا میاں، میرا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے اور ویسے بھی وہیں گھوم پھر لیں گے ہم۔ وہ ابا میاں کو پوری طرح شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی اشر کے سامنے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ویسے ہم لفظ بہت جچتا ہے تمہاری زبان پر۔ صبح دونوں نے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، اس لیے وہ رات کو پیکنگ کر رہی تھی۔ یہ ہم لفظ کا حوالہ اشر نے صبح ابا میاں کے ساتھ کی جانے والی گفتگو سے دیا تھا۔ محض لفظ ہی اچھا لگ سکتا ہے، ہم نہیں، وہ اس کو جتا گئی تھی۔ اشر مسکراتا رہ گیا۔ حویلی سے وہ اپنے روایتی انداز میں نکلی، کندھے پر چادر ڈالے، مگر راستے میں اس آخری فریضے سے بھی آزاد ہو لی۔ پورے راستے دونوں ہی خاموش رہے، وجہ ان کے ساتھ مائدہ کی ملازمہ سیما تھی، جو اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ شام کو وہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ گاڑی گھر کے باہر پہنچی تو ہارن بجانے پر گارڈ نے گیٹ کھولا۔ یہ عالیشان گھر مائدہ کے لیے کوئی بھی متاثر کن بات نہیں تھی۔ وہ پورے راستے کی طرح اب بھی لاتعلقی ظاہر کرتے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ باقی ملازمین پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے۔ سیما کو جان کر مائدہ اپنے ساتھ لائی تھی کباب میں ہڈی بننے کے لیے۔ صاحب جی، کھانا لگا دوں؟ مائدہ سیدھا کمرے کی جانب بڑھی، جہاں اس کا سامان پہلے ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ نہیں، میں چینج کر لوں پھر۔ کمرہ خاصا وسیع تھا اور اس میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو لان کی جانب کھلتی تھی۔ اوپر سے لے کر نیچے زمین تک بنی یہ کھڑکی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مائدہ کھڑکی کھول کر باہر لان میں چلی گئی اور لمبے لمبے سانس لے کر اس سبزے کو محسوس کرنے لگی۔ کبھی لان میں لگے پھولوں کو چھیڑتی تو کبھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگتی۔ اشر کھڑکی کے ساتھ پشت لگائے نہ جانے کب سے اسے گھور رہا تھا۔ نہ صرف گھور رہا تھا بلکہ مسکرا رہا تھا۔ مائدہ کی نظر اچانک اشر پر پڑی تو وہ واپس سے سہم گئی اور کوفت کا شکار ہوتی کمرے کی جانب بڑھی۔ اتنی نفرت؟ اس نے مائدہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے روک لیا۔ اس سے بھی زیادہ۔ وجہ کیا ہے آخر؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، شاید وہ ابھی سے تھک گیا تھا اس کی نفرت کو سہ کر۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، وہ بے اختیار تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ کہتی گئی اور اشر کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اس نے مائدہ کے بازو پہ گرفت ڈھیلی کر دی۔ مائدہ کو اس کی حالت دیکھ کر خوب لطف آیا تھا۔ تم ہمارے بیچ تو آ سکتے ہو مگر میرے دل میں کبھی بھی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے ایسے بولی جیسے کوئی بھی معشوق اپنے محبوب کے ذکر پر سرشاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس کے چہرے سے اضطراب ظاہر تھا۔ میرا کلاس فیلو ہے، سارم نام ہے، مائدہ اترا کر بولی۔ کیا اس سے بڑی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تم سے نفرت کی؟ تم دو محبت کرنے والوں کے بیچ آئے۔ وہ کمان سے نکلے تیر کو عین نشانے پہ لگتا دے کر اب خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اشر نے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کرنے لگا۔ تو پھر میری محبت کا کیا؟ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ مائدہ نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ دن رات تمہیں چاہا ہے، ہر لمحے تمہارے بارے میں سوچا ہے، تمہارا ہر ظلم، ہر بات برداشت کی، صرف اس لیے کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اس نے مائدہ کو جھٹکا، وہ زخمی شیر کی مانند بھڑک رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھ سے پوچھ کر کی تھی محبت؟ وہ جان کر انجان بنی تھی۔ نفرت اور حقارت اب بھی مائدہ کی آنکھوں میں تھی۔ بھلا محبت بھی پوچھ کر کی جاتی ہے؟ وہ تو ہو جاتی ہے، جیسے رات ہو جاتی ہے، جیسے صبح ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی محبت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی بکھر گیا تھا جیسے مائدہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ مائدہ اس کو نظر انداز کرتی کمرے سے نکل گئی، مگر تمام رات بے چین وہ بھی رہی۔ رات کو اشر کمرے میں موجود صوفے پر سویا تھا۔ حویلی کے نوکروں کی وجہ سے مائدہ مجبور تھی، ورنہ اس کو اس کمرے میں بھی جگہ نہ دیتی۔ مائدہ بی بی، اشر صاحب کے کپڑے لانڈری سے آ گئے ہیں، آپ سنبھال لیں انہیں۔ ملازمہ اسے کپڑے تھماتی چلی گئی۔ مائدہ کا بس چلتا تو آگ لگا دیتی اس کے کپڑوں کو۔ کچھ دنوں بعد اس کی یونیورسٹی کھل گئی تو اشر اس کو خود پہلے دن چھوڑنے گیا۔ کیا دکھانا چاہتے ہو تم سب کو؟ اشر خاموش رہا، جیسے وہ اس کے کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھتا ہو۔ یہی کہ میں صرف تمہاری ہوں، تم میری کہاں ہو؟ وہ بنا اس کو دیکھے، بنا کوئی تاثر دیے بولا۔ مائدہ کو چپ لگ گئی۔ وہ یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہونے ہی والا تھا۔ تو پھر سب کو یہ دکھانا چاہتے ہو کہ دیکھو مائدہ جاوید نے کس نمونے سے شادی کی ہے؟ وہ اس کو جان بوجھ کر زج کر رہی تھی۔ نمونے کو تو پسند کیا ہے تم نے، شادی تو اشر اقبال سے کی ہے، وہ اشر جس پر لڑکیاں آج بھی مرتی ہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا اس کی جانب ہوا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ مائدہ کا غصہ عروج پر تھا۔
تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ڈوب کر مر جاؤ، وہ خونخوار نظروں سے کہتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ واقعی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو اب مائدہ جاوید صرف اشر اقبال کی ہے، اس لیے وہ بھی گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ سیاہ چشمے میں وہ کسی ٹرکش ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب کو بتا دینا کہ اب تم اشر اقبال کی بیوی ہو، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مہنگا پڑ جائے گا۔ وہ اپنی گھمبیر آواز میں پورے روب کے ساتھ بولا، میں صرف تمہاری بیوی ہوں، ملکیت نہیں، اور نظروں کو تو روک لو گے مگر دل کا کیا؟ وہ تیکھا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی اس مسکان نے آگ لگا دی تھی اشر کے دل میں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ایک عظیم شخصیت کود پڑی۔ ہائے مائدہ، کیسی ہو؟ ویٹ، یہ تمہارا وہی فضول کزن تو نہیں ہے؟ اشر کو دیکھتے ہوئے اس لڑکے نے سوال کیا۔ مائدہ نظریں چرانے لگی اور اشر اسے گھونڈنے لگا۔ نہیں تو، میں تو اس کا شوہر ہوں، اس نے آگ کا جواب آگ سے دیا تھا۔ اس نے مائدہ کو بائیں بازو کے حصار میں لے لیا۔ مائدہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ وہ خاموش رہتی۔ وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ اوہ، تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں، ویسے لگ دونوں بہت پیارے رہے ہو۔ تھینکس۔ یہ اشر کے لیے تشکر کا لمحہ تھا۔ میرا نام سارم ہے، مائدہ کا کلاس فیلو۔ یہاں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ اتنے روز سے اشر جس آگ میں جلتا رہا وہ آگ اب بجھ گئی تھی۔ یعنی مائدہ میں جھوٹ کہا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ خوشی کے ایک لمحے نے اسے آن گھیرا۔ میرا نام اشر اقبال ہے، اس نے سارم سے ہاتھ ملایا اور مائدہ نظریں چراتی رہ گئی۔ مر کیوں نہیں جاتا کمبخت، میرے سر پر سوار کر دیا ہے ابا میاں نے اسے۔ لحاف کو درست کرتی وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ اشر کمرے میں موجود نہیں تھا، اس لیے مائدہ بلند آواز میں بول رہی تھی۔ مائدہ کو باہر بارش کی آواز آئی تو کھڑکی کھول کر باہر لان میں نکل گئی۔ اشر گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے وہ گرمی کی پہلی بارش میں جھوم رہی تھی، سیاہ لباس میں موجود گول دائرے میں گھوم رہی تھی۔ تبھی اشر آ گیا، وہ اسے دور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ دنیا جہاں کی موسومیت اس کے چہرے پر اتر آئی تھی۔ اس سے پہلے اشر نے مائدہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، یا غالباً منارہ پی کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے پاس نہ جانے کب پہنچ گیا۔ اس بات کا علم اسے بھی تب ہوا جب مائدہ اشر سے ٹکرائی۔ دونوں کی آنکھیں ملی مگر دل پھر بھی نہیں ملے۔ اشر اسے منت خواہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ وقار آمیز بے نیازی سے جانے کے لیے واپس پلٹی۔ مگر اس بار اشر نے اسے جانے نہیں دیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جیسے اس سے التجا کر رہا ہو، مگر وہ خاموش رہی۔ اشر کی ہر سانس میں اس کا نام بسا تھا۔ تمہیں کبھی تو میری محبت پر یقین آئے گا، تمہیں محبت نہیں ہوئی نا، اس لیے میرا دل جلاتی ہو، مجھ سے منہ پھیر لیتی ہو۔ جس دن تمہیں محبت ہو گئی تو مجھ سے بھاگنے ناممکن ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اشر نے مائدہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مائدہ کو نہ غصہ آیا نہ ہی اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھا، جیسے بارش نے اس کا دل پگھلا دیا ہو۔ رات کے اندھیرے میں بھی وہ اشر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ بارش میں بھیگنے کے سبب اشر بیمار ہو گیا تھا۔ پوری رات وہ بخار میں تڑپتا رہا۔ مائدہ نے خاموشی سادی رکھی۔ اشر کھانستا رہا اور کھانسی سے ہی اس کا گلا بیٹھ گیا، اس لیے صبح وہ آفس بھی نہیں گیا۔ مائدہ نے ویسے ہی لیٹ جانا تھا۔ اشر کی آنکھ دردانہ بیگم کی آواز سے کھلی جو کہ فون سے آ رہی تھی۔ امی، تمہیں کیا کروں؟ خیال کر شوہر کا، ہے کہاں وہ؟ مائدہ نے نظر اشر پر ڈالی۔ اشر نے جان کر آنکھیں بند کر لیں۔ سو رہا ہے، وہ بے رخی سے بولی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنا بستر درست کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، بڑوں کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ بڑی محبت کرتا ہے وہ تجھ سے۔ کل ابا میاں اس سے پوچھ رہے تھے تمہارے رویے کے بارے میں۔ وہ ایسے پردے ڈال رہا تھا جیسے تجھ سے اچھی بیوی تو پوری دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں۔ مائدہ نے کان نہیں دھرے، وہ کام کر رہی تھی اس لیے سپیکر آن کیا ہوا تھا۔ اس دن مجھے کہتا صبح سویرے اٹھتی ہے اور مجھے ناشتہ بنا کر دیتی ہے، اور میں سوچ رہی تھی مائدہ ایسا کر ہی نہ دے، بھلا مجھے نہیں پتا ہوگا میری اولاد کیسی ہے تو کسے پتا ہوگا؟ دردانہ بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ جھٹکا تو مائدہ کو بھی لگا تھا۔ اشر کے کھانسنے کی آواز فون کے دوسرے طرف دردانہ بیگم کو بھی گئی تھی۔ اشر اٹھ کر بیٹھ گیا، گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ اشر بیمار ہے کیا؟ اشر اتنا ہی سن سکا۔ مائدہ نے سپیکر بند کر دیا۔ جی اچھا
ٹھیک ہے اماں، لے جاتی ہوں۔ ان مختصر جوابات کے بعد مائدہ نے فون بند کر دیا۔ رات کو دوا لی تھی؟ مائدہ نے بے رخی کے ساتھ پوچھا۔ تم نے دی تھی؟ وہ جواب دینے کے بجائے واپس اس سے سوال کرنے لگا۔ تمہیں کیوں دوائی دوں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ کیا یہ کام بیویوں کا نہیں ہوتا؟ اور ویسے بھی میں بارش میں بھیگا بھی تمہاری وجہ سے تھا۔ اشر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا مگر اثر انگیز۔ میری وجہ سے کیوں؟ اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ مائدہ کو بھی غصہ آ گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا سیاہ لباس پہننے کو؟ اور اگر پہن ہی لیا تھا تو بارش میں جھوم کیوں رہی تھی؟ شاید غلطی تمہاری بھی نہیں ہے، ساری غلطی میرے دل کی ہے۔ مائدہ تلخ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بیوی بھی نہیں بننا چاہتی، محبوبہ بھی نہیں بننا چاہتی، تو چلو مجھے ہی چاہ لو۔ مائدہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں ہمیشہ کی طرح ایک چمک تھی۔ فریش ہو کر باہر آ جانا، میں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لوں گی۔ مائدہ نے الماری سے چادر نکالی اور اس کو ہدایت دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ایک نمی سے بھرپور مسکراہٹ اشر کے چہرے پر ابھرنے لگی۔ تم کیوں لینے آئے مجھے؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ اسے لینے آیا تھا۔ وہ بیمار تھا، چھٹی پر ہے۔ تو کیا مطلب اب مجھے روز تمہارے ساتھ یونیورسٹی جانا پڑے گا؟ وہ بیچاری مارے صدمے کے گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ اب تک گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ ہاں بالکل، شوہر ہوں تمہارا۔ اشر نے نازو انداز میں اپنی مونچھوں کو خم دیا۔ شوہر؟ تم تو ایک نمبر کے چھچورے ہو۔ رات کو جو تم نے حرکت کی ہے نا، سب پتہ چل گیا مجھے۔ سینے کے گرد بازو باندھے وہ بولی۔ اشر گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ متفکر لہجے میں بولا۔ اب اتنے بھولے مت بنو۔ کمرے کو کنڈی کیوں لگائی تھی؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ چھچورے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ چھچورا نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شور ڈال کر 2 بندے بلا لیے تو پاش پاش ہو جائے گی تمہاری مردانگی۔ مائدہ دبنگ سے لہجے میں بولی۔ اچھا بلوا لو، میں بھی تو دیکھوں کس مائی کے لال میں اتنا دم ہے۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی مجھے چھیڑتے ہوئے؟ ارے کوئی ہے، دیکھو اسے۔ اداکاری تو کوئی مائدہ سے سیکھے۔ وہ خوف بھرے تاثرات کے ساتھ بولی۔ باجی کیا ہو گیا؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں ایک شریف لڑکی کو؟ وہاں موجود ایک شخص نے اشر کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے چہرے سے مسکان غائب ہو گئی تھی۔ غصے اور تیش سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ ایک لمحے کو تو مائدہ کو بھی خوف آیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بیوی ہے میری۔ ارے بھائی صاحب، جھوٹ بول رہا ہے، ایک نمبر کا غنڈا ہے۔ مائدہ نے پھر منہ بسورے کہا۔ اشر کے دل میں آیا، اداکاری تو خوب آتی ہے، محبت کی بھی اداکاری ہی کر لیتی۔ لڑکی کو چھیڑتے ہو؟ نہ جانے کتنے بندے اس کو ایک ساتھ پڑے تھے، مگر وہ سب سے نپٹا تھا۔ اب تو باقی مائدہ کو خوف آیا تھا۔ لڑائی جو شروع ہو گئی تھی۔ دفع ہو، بیوی ہے میری۔ ارے بیوی ہے تو سنبھال کر رکھ۔ اس کال کی دیر تھی جو ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا تھا۔ اس نے پھر سے ماردھاڑ شروع کر دی۔ ارے کرتا بھی کیوں نہ، اس کی عزت کا سوال تھا۔ ایک مرد سے اس کی بیوی نہیں سنبھالی جاتی؟ پھر تو مائدہ نے بہت کوشش کی اس کو روکنے کی، مگر وہ نہیں رکا۔ آخر میں پولیس نے آ کر معاملہ حل کیا۔ پورے رستے غصہ اس کی ناک پر دھرا رہا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ آج جشن منا لو، تم جیت گئی اور اشر اقبال کی محبت ہار گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولا۔ مائدہ شرمندہ تھی مگر ظاہر نہیں کیا۔ بچپن میں تمہارے نانا نے کہا تھا، رات کی رانی آتی ہے، جگنو تارے خوشیاں ساتھ میں لاتی ہے۔ مائدہ کی تیزی سے چلتے ہاتھ وہیں تھم گئے، مگر وہ اس کی جانب ابھی بھی پلٹی نہیں۔ تم تو کشمکش میں پڑ گئی، پہیلی کو سلجھانے لگی، مگر میں تم سے بڑا تھا تو سمجھدار تھا۔ غالباً تمہاری عمر 11 سال تھی اور میری 15 یا 16 سال۔ میں سمجھدار تھا تو تمہیں کشمکش میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگلے روز نانا ابا سے سوال کیا کہ نانا یہ رات کی رانی کون ہے؟ ارے ننے، جو رانی ہے وہی تو رات کی رانی ہے، جب بھی آتی ہے جگنو تارے خوشیاں سب ساتھ میں لاتی ہے۔ نانا جان پان منہ میں رکھتے بولے۔ پھر نانا جلد ہی گزر گئے، ہوش سنبھالا تو اسی کشمکش میں رہا، یہ رانی کون ہے؟ پھر ایک روز تمہیں دیکھا اور معلوم ہوا کہ رانی کون ہے۔ مائدہ فوراً سے پلٹی، جیسے اس کی سالوں کی الجھن منٹوں میں دور ہو گئی ہو۔ وہ متحیر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پھر جیب سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگانے لگا۔ مائدہ اور حیران ہوئی کہ وہ سگریٹ بھی پیتا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سنا تھا شیر کو جا کر بتاؤ وہ شیر ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے۔ میں پھول کو کیسے جا کر بتاتا کہ تم پھول ہو؟
پھول تو سن ہی نہیں سکتا۔ اشر نے فضا میں دھواں آزاد کیا۔ سوچا تھا جب رانی کو حاصل کر لوں گا تو رات کے پہر کان میں کہوں گا، دیکھو رات کی رانی آتی ہے، جگنو اتارے خوشیاں ساتھ میں لاتی ہے۔ مگر کیسے کہتا، تم تو آ گئی تھیں، مگر نہ جگنو آئے نہ تارے اور نہ خوشیاں۔ وہ کہتے کہتے رو دیا۔ ایک اشک اس کی آنکھ سے پھسلتا گال سے ہوتا ہوا قمیص میں کہیں جذب ہو گیا۔ مائدہ پتھر کی ہو گئی۔ وہ اس قدر لا بالی انسان سے اتنی سنجیدگی کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مائدہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ غیر سنجیدہ تھا۔ اسی روز مان لیا تھا میں نے کہ میں ہار گیا اور رات کی رانی جیت گئی۔ بے وقوف تھا میں، ہار مان کر بھی اپنی قسمت آزما رہا تھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ سب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کہا ہے۔ آج جب قسمت نے زوردار تمانچہ میرے منہ پر مارا تو مجھے میری حیثیت یاد آ گئی۔ سگریٹ ابھی باقی تھا مگر اس نے سگریٹ بجھا دی اور اٹھ کر باہر جانے لگا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے، مرہم لگا دیتی ہوں۔ مائدہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ شاید وہ ہمدردی یا پچھتاوے میں بس یہی کہہ سکتی تھی۔ وہ رکا اور پلٹا۔ محبت کر سکتی ہو مجھ سے؟ چوٹ دل پر آئی ہے، ماتھے پر نہیں، اور دل کی چوٹ کا ایک ہی مرہم ہے، محبوب کی جانب سے محبت۔ وہ والہانہ کیفیت میں بولا مگر لفظوں میں التجا تھی۔ مائدہ نظریں چرا گئی۔ زیادہ ڈائیلاگ بازی مت کرو، یہاں بیٹھو، مرہم لے کر آتی ہوں۔ وہ باہر کی جانب لپکی۔ مائدہ بھی خاصی سنجیدہ تھی۔ جب وہ کمرے میں لوٹی تو وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ دکھاؤ، محبت لائی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ اٹھا۔ مگر مائدہ نے پرواہ نہیں کی۔ وہ اس پر جھکی اور ماتھے پر موجود چوٹ کو صاف کرنے لگی۔ اشر مسلسل اسے گھور رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اس کی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ جب اتنی فکر کرتی ہو تو زخم ہی کیوں دیتی ہو؟ مرہم لگانے کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹی تو اشر درد سے کہہ اٹھا۔ مائدہ رک گئی جیسے اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا ہو۔ تم اپنے آپ کو خود زخمی کرتے ہو، وہ پلٹ کر بولی۔ صحیح کہا تم نے، ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ محبت کرنے والا انسان خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ یہ کام محبوب کا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سچ کہہ گیا۔ اس نے محسوس کیا مائدہ کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اگلے کئی روز تک وہ کشمکش میں مبتلا رہی۔ اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی تھی جس کی بدولت اس نے اشر کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس اشر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مائدہ سیما نے مجھے ایک لفظ بتا دیا ہے، تم کیا سمجھتی تھی مجھے پتا نہیں چلے گا؟ شوہر ہے وہ تمہارا، گناہ گار ہو رہی ہو تم اس کی۔ دردانہ بیگم بنا بتائے اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور انہوں نے آتے ہی اس کی کلاس لینا شروع کر دی تھی۔ امی اب کیا کیا ہے میں نے؟ شادی تو کر لی ہے، اب کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ تم اچھے سے جانتی ہو میں کیا چاہتی ہوں۔ شام کا موسم اچھا تھا، اسی لیے وہ دونوں لان میں ہی بیٹھی تھی۔ امی آپ بھی نا۔ مائدہ بی بی، سیما اس کے پاس پہنچی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ بول بھی۔ دردانہ بیگم نے جھنجھلاہٹ سے سوال کیا۔ وہ گھر کے نمبر پر ہاسپٹل سے کال آئی تھی، صاحب کو گولی لگی ہے۔ الفاظ تھے یا انگارے؟ دردانہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں، انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ حشر! مائدہ نے بے اختیار اسے پکارا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، ایسے جیسے وہ اس کے بغیر مر جائے گی۔ امی مجھے اشر کے پاس جانا ہے۔ وہ جیسے حواس کھو بیٹھی۔ ہسپتال پہنچ کر کچھ دیر انتظار کرنا پڑا کیونکہ اشر کا آپریشن چل رہا تھا، مگر مائدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم نے گولی نکال دی ہے، وہ ہوش میں آ جائیں تو ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر ان کو تسلی دی تو اس کا دل تھما تھا۔ اسی لمحے اس کو احساس ہوا کہ اسے محبت ہو گئی تھی اشر سے۔ اس کے دل نے پوری شدت سے گواہی دی۔ بڑے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، اور پھر بڑے کیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اشر اٹھ جاؤ نا، میں مان لوں گی میں تمہاری بیوی ہوں، محبوبہ ہوں، ہاں مجھے محبت ہے تم سے۔ اب کی بار تم گھر لوٹو گے تو تمہیں جگنو تارے خوشیاں سب نظر آئے گا اپنی رات کی رانی کے ساتھ۔ کمرے میں خاموشی تھی، حویلی والے بھی سب آ گئے تھے مگر وہ باہر تھے، کمرے میں مائدہ اکیلی تھی۔ اشر نے سب سن لیا تھا۔ مائدہ اس کے بازو پر سر دھرے روتے ہوئے بول رہی تھی، میں تمہارے سارے زخم بھر دوں گی۔ محبت سے بھرو گی؟ اشر کی دھیمی آواز سے وہ اٹھ بیٹھی۔ مائدہ کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی۔ ہاں محبت سے بھروں گی۔ اشر نے مائدہ کے آنسو پونچھے تو مائدہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بوسہ دینے لگی۔
مجھے پتا ہوتا تمہارا دل ایسے پگھلے گا تو کب کا ہسپتال پہنچ چکا ہوتا۔ اشر، وہ تڑپ اٹھی۔ مائدہ اب بھی رو رہی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ اسے دھمکا رہی تھی۔ اشر بے اختیار مسکرانے لگا۔ آج وہ جیت گیا تھا، ہاری ہوئی محبت بھی جیت چکا تھا وہ۔ مرد کے لیے محبت کا جیتنا اتنا معنی نہیں ہوتا جتنا عورت کا دل جیتنا معنی رکھتا ہے۔ اشر نے پھر مائدہ کے آنسو پونچھے اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ بس کر دو میری رات کی رانی، اور مائدہ اس کی باہوں میں پرسکون ہو گئی۔